الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ثم قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ
सारा नूर है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना करीब आता है, मोमिनों के सीने जगमगा उठते हैं, खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और मोमिन खुश होने लगते हैं। और जब ये महीना आ जाता है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है, तो 12 रबीउल अव्वल का दिन वो है और 12 रबीउल अव्वल को वो ईद है जिस ईद के सबब से रब्बे कायनात ने हमें सारी ईदें अता फरमाई हैं और इस ईद के तवस्सुत से रब्बे कायनात ने सारी नेमतें हमें अता फरमाई हैं। बेशक बेशक। तो इसलिए क्यों न कहें आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आज मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक, सारी दुनिया में, दुनिया के अंदर बाजारों को, मकानों को, घरों को, मस्जिदों को सजा दिया गया है। बेशक। अरे इंसान तो यही खुशी मना सकता है, रब्बे कायनात ने अपने महबूब की आमद पर तो जन्नत को सजा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान। आसमानों को सजाया गया, जन्नत को सजाया गया और तमाम आलम को नूरुन अला नूर फरमा दिया गया। तो क्यों न कहें आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला, सारे मिल के पढ़ो, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। अल्लाह की कसम, हम जब अपनी आंखों से इस सारे आलमीन को देखते हैं ना, तो नूर है इन आंखों के अंदर। तो ये नूर मेरे आका के नूर के तसद्दुक से मिला है। तो क्यों न कहें आज मीलादुन नबी है, जरा सारे मिलके पढ़िए, आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। ये नूर ही नूर है, ये रोशनी, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे जो चमकते हैं, ये इनकी रोशनी मेरे आका के नूर से पैदा की गई है। आका अलैहिस्सलाम से जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाइए कि सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। तो आका की हदीस में आता है, या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूरा नबिय्यका। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रब्बे कायनात ने सारी कायनात में सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक। तो उस नूर के फिर 4 हिस्से किए गए, फिर उन्हीं हिस्सों से लौह को पैदा किया गया, कलम को पैदा किया गया, अर्श को पैदा किया गया, जमीन और आसमान को पैदा किया गया, जन्नत और दोज़ख को पैदा किया। गोया के सारी कायनात को उस नूर के जरिए से पैदा किया गया। मेरे मुर्शिद करीम गज़ाली ज़मां अल्लामा अहमद सईद काज़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। तो किस तरह पैदा फरमाया? वो फरमाते हैं, काबिल तवज्जो बात है, इस हदीस की तशरीह फरमाई उन्होंने। फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने उस वक़्त जब कायनात वजूद में नहीं आई थी, सिवाय रब के और कुछ भी न था, रब्बे कायनात ने अपने हुस्ने उलूहियत की तजल्ली फरमाई। हुस्ने उलूहियत की तजल्ली फरमाई, तो उससे, उस नूर से
اللہ اکبر۔ اور پھر اس محبوب کے نور کی جو شعائیں تھیں، ان شعاؤں کے ذریعے رب کائنات نے پوری کائنات کو پیدا کرا، ان شعاؤں سے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور ساری کائنات اس نور کے ذریعے سے پیدا کی گئی۔ تو گویا کائنات کی اصل حضور ہے، اور پوری کائنات اس کی فرع ہے، اور اصل ہو تو فرع باقی رہتی ہے، اصل نہ ہو تو پھر فرع باقی نہیں رہتی۔ لہذا پوری کائنات میرے آقا کی محتاج ہے، اور آقا ہے تو دنیا ہے، آقا علیہ السلام نہ ہو تو دنیا نہ ہو۔ دنیا کی بقا میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، تو اس لیے ہمیں جو کچھ ملا، ہم جو پیدا کیے گئے وہ اسی نور کے ذریعے سے پیدا کیے گئے۔ تو آج کیوں نہ کہیں آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کو ربیع الاول شریف میں بھیجا اور 12 تاریخ کو بھیجا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نہیں بھیجا، شب قدر میں نہیں بھیجا، شب برات میں نہیں بھیجا، اور ماہ محرم میں نہیں بھیجا، 10 محرم کو نہیں بھیجا، اور ذوالحج شریف کا بہت ہی پیارا مہینہ، عظمت والا، شان والا مہینہ ہے، ان مہینوں میں، ان دنوں میں نہیں بھیجا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بھیجا ہے۔ حکمت کیا تھی کہ رب نے چاہا کہ دنیا والے یہ نہ سمجھے کہ میرے محبوب کو جو مقام اور عظمت اور شان ملی ہے وہ زمانے سے ملی ہے، رمضان سے ملی ہے، شب برات سے ملی ہے، یا شب قدر سے ملی ہے، یا ماہ محرم سے ملی ہے، یا ماہ ذوالحج سے ملی ہے۔ نہیں نہیں، رب کائنات نے اپنے محبوب کو ربیع الاول شریف کے مہینے پہ بھیجا تاکہ دنیا والے یہ سمجھ جائیں میرا محبوب اپنی شان میں، اپنے مقام میں، اپنی عظمت میں زمانے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ زمانہ، یہ مہینے، یہ دن اور یہ راتیں اپنی عظمت میں میرے محبوب کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان شریف کو عظمت ملی تو میرے آقا کے صدقے میں، رمضان شریف کو عظمت ملی میرے آقا کے تصدق سے، شب قدر کو عظمت ملی میرے آقا کے تصدق سے، شب برات کو عظمت ملی میرے آقا کے صدقے میں، محرم شریف کو عظمت ملی میرے آقا کے صدقے میں، ذوالحج شریف کو عظمت ملی میرے آقا کے صدقے میں۔ گویا کہ پوری کائنات میں جس جس کو بھی عظمت اور مقام ملا میرے آقا کے صدقے میں ملا۔ تو کیوں نہ کہے پھر آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج دنیا کے اندر ہم اپنی محلے کی گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی مساجد کو سجاتے ہیں، اپنے شہر کو سجاتے ہیں، اپنے ملک کو سجاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد تھی، جب آقا علیہ السلام کی ولادت و
اللہ کے حبیب کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ آسمانوں سے آواز آیا کرتی تھی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور مبارک اپنے آباء و اجداد میں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اپنے آباء و اجداد کی جن جن یعنی پشتوں میں رہا، ان انبیاء اور رسولوں کی شان اور شوکت بھی بڑھتی کر چلی گئی۔ جمعے کے بیان میں نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا اور یہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں یا پیشانی میں جلوہ گر ہوا تو ان کی شان و شوکت بڑھ گئی اور یہ درجہ بدرجہ انبیاء علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کی پشتوں میں نور محمدی جلوہ گر ہوتا چلا گیا اور ان کی شان و عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ نور محمدی حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے اندر جب نور محمدی جلوہ گر ہوا، جب نور محمدی منتقل ہوا تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی چمکتی تھی اور اتنی چمکتی تھی، اتنی شعائیں ان سے جاری ہوتی تھی کہ وہ چمک کعبے کی دیواروں پر جا کے پڑتی تھی تو کعبے کی دیواریں بھی روشن اور منور ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور والی یمن ابرہہ بادشاہ جب کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا اور اپنی فوج کو لے کے آیا تو قریش کے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ کیا ہوگا، والی یمن کا بادشاہ آ گیا ہے اور اپنی فوج کو لشکر کو ساتھ لے کے آیا ہے، کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہے، اگر کعبے کو گرا دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بہت بڑی پریشانی تھی۔ جب والی یمن آیا تو حضرت عبد المطلب ان کی شان یہ تھی جب ان کی پشت کے اندر یا ان کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا تو پھر جب بارش نہ ہوتی تھی تو قریش کے لوگ ان کو ایک پہاڑ پر لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے وسیلہ پیش کرتے اور دعا مانگتے، اے پروردگار عالم، اس عبد المطلب کی پیشانی کے اندر جو نور چمک رہا ہے، اس نور محمدی کے وسیلے سے پروردگار عالم رحمت کی برسات برسا دے تو رب کائنات رحمت کی برسات برسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب قریش کے لوگ خوف زدہ ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کو بلایا اور کعبے کے سامنے پہاڑ پر لے آئے اور حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کی پیشانی سے ایک نور چمکا ہے اور کعبے کی دیواریں اس سے روشن ہو گئی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے قریش کے لوگوں، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بھی میں دیکھتا ہوں میری اس پیشانی سے یہ جو شعائیں چمکتی ہیں، یہ جو نور ظاہر ہوتا ہے اور کعبے کی دیواریں اس سے روشن ہوتی ہیں، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، لہذا خیر ہی ہوگی، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والی یمن ابرہہ بادشاہ آیا، حضرت عبد المطلب کے اور قریش کے 400 اونٹ اور بکریاں ان کو لے کے اپنے قبضے میں اس نے کر لی۔ حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے تو ابرہہ بادشاہ اسٹیج پر بیٹھا تھا، بہت بڑا بادشاہ کے اسٹیج ہوتے تھے اس وقت، تو حضرت عبد المطلب جو ہی اس کے سامنے آئے تو ابرہہ بادشاہ نے عبد المطلب کی پیشانی کے اندر نور محمدی کو جب چمکتا ہوا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا آپ کے ادب و احترام کے لیے، اور کھڑا ہی نہ ہوا صرف بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیج پر لے آیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا، عبد المطلب کیسے آنا ہوا، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹ اور اپنی بکریاں آپ سے لینے آیا ہوں۔
انہوں نے کہا نہیں مجھے بس اپنے اونٹ اور اپنی بکریاں چاہیے۔ انہوں نے سمجھا اور کہا کہ میں نے سمجھا شاید آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ کعبے کو جو میں گرانے کے لیے آیا ہوں تو اس کو بچانے کی درخواست کریں گے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ توکل اور بھروسے کی بات ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اے اپنا بادشاہ میرے اونٹ اور میری بکریاں مجھے واپس کر دے، وہ کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے، کعبے والا جانے، جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا گھر جانے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے بلا تاخیر حضرت عبد المطلب اور قریش کے جو اونٹ اور بکریاں تھیں وہ واپس کر دی اس نے۔ اور ابرہہ بادشاہ جس ہاتھی پر سوار ہوتا تھا، بہت بڑا ہاتھی تھا، وہ آیا جب سامنے اس نے دیکھا حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے اندر نور محمدی چمکتا ہے، تو انہوں نے جو ہی آپ کی پیشانی کو دیکھا تو اس نے ایک چیخ ماری، ایسی چیخ کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور ایک آواز نکالتا ہے، ایسی آواز اس نے نکالی اور فوراً حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، حالانکہ اس نے والی یمن کو کبھی سجدہ نہ کیا تھا، اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بے ہوش بھی ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا اشہد انک سید قریش حقا، بے شک آج قریش کے سچے اور پاکیزہ سردار ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا۔ تو یہ شان کس کی تھی، کس کی وجہ سے تھی؟ وہ نور محمدی جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا، یہ ساری شان و شوکت اسی کی وجہ سے۔ اب باری آئی حضرت عبد المطلب سے نور محمدی، آقا علیہ السلام کے والد ماجد عبداللہ، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یا ان کی پشت میں نور محمدی جلوہ گر ہوا تو حضرت عبداللہ کی شان و شوکت بھی بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی اس قدر چمکتی تھی کہ شہر مکہ کی کوئی حسین و جمیل عورت اور بڑے سے بڑے خاندان کی عورت آپ کو دیکھ لیتی تو وہ نور محمدی جو آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اس نور محمدی کو دیکھ کر کے مکہ کی شہر کی عورتیں درخواست پیش کرتی کہ اے عبداللہ ہم سے نکاح کر لو۔ اور ایک مرتبہ آپ کو دیکھ کر کے ایک عورت نے نکاح کی درخواست کی، لیکن آپ کا نکاح، آپ کے ساتھ نکاح جو آپ ان کی قسمت تھی وہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت عبداللہ کا جب ان سے نکاح ہو گیا تو حضرت عبداللہ جو ہے نکاح کے کچھ دن بعد واپس آ رہے تھے، اسی راستے پر وہی عورت جس نے کچھ دن پہلے نکاح کی درخواست پیش کی تھی، اس نے دیکھا تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی حضرت عبداللہ کی۔ تو حضرت عبداللہ نے از خود ان سے پوچھا کہ اے خاتون، تو نے کچھ دن پہلے تو نکاح کی درخواست کی تھی، آج میری طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اس دن جب آپ جا رہے تھے آپ کی پیشانی میں ایک خاص قسم کا نور چمکتا تھا جو آج آپ کی پیشانی کے اندر نہیں ہے، اور میرا نکاح کی درخواست کرنا اس نور کی وجہ سے تھا جو تمہاری پیشانی کے اندر چمک رہا تھا۔ تو یہ کیفیت تھی حضرت عبداللہ کی۔ حضرت عبداللہ نے ایک دن کہا اپنے والد ماجد سے کہ اے ابا جان، میں جب بطحائے مکہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے اور نور کے دو حصے ہو جاتے ہیں، اور ایک حصہ مشرق کو گھیر لیتا ہے، دوسرا حصہ مغرب کو گھیر لیتا ہے، اور یہ نور پھر آسمانوں پر صعود کرتا ہے، آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر یہ نور کبھی بادل بن کر میرے اوپر سایہ کرتا ہے، پھر یہ نور واپس آ کر میری پشت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس جگہ سے میں گزرتا ہوں آواز آتی ہے اے عبداللہ تجھے مبارک ہو، تیری
جو ہے وہ منہ کے بل کبھی کبھی گر جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد ماجد کو یہ کہا اور بتلایا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے بیٹا خاموش رہو، مجھے امید ہے کہ تمہاری پشت سے نور محمدی جو تمہاری پشت میں جلوہ گر ہے، نبی آخر الزمان کا اظہار تمہارے ہاں سے ہوگا، تمہاری ذات سے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ آقا علیہ السلام کے والد ماجد، ان کی پشت میں نور محمدی جلوہ گر تھا، تو پھر آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ، ان کے بدن میں آیا نور محمدی جلوہ گر ہوا، تو حضرت آمنہ کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گیا۔ اور جس رات آقا علیہ السلام کا نور محمدی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہوا، علماء مفسرین مورخین محدثین نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر اس وقت قحط سالی کا دور تھا، زمین خشک ہو چکی تھی، یہ درخت جو ہے یہ سڑ گل چکے تھے اور جانور لاغر ہو چکے تھے، قحط سالی کا زمانہ تھا، اور آقا علیہ السلام کا نور محمدی اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہوا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جو زمین خشک ہو چکی تھی وہ سرسبز ہو گئی، اور جو درخت خشک ہو چکے تھے یہ شاداب ہو گئے، درختوں پر پتے لگ گئے، درختوں پر پھل پھول لگ گئے، اور میوہ جات کی اتنی کثرت ہو گئی کہ عرب کے اندر تاریخ کے اندر اتنی میوہ جات کی کثرت کبھی نہیں ہوئی تھی، اور عرب کے لوگوں نے اس سال کو ایک مخصوص نام رکھ دیا کہ عرب کا جو ہے وہ عرب کا جو یہ سال ہے یہ میوہ جات کی کثرت کا سال ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت کی برسات برسی، زمین جو ہے وہ خشک ہو چکی تھی وہ سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، اور اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات آقا علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تشریف لے آئے، وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ شب قدر تو اسی رات کے توسط سے ملی ہے، تو کیوں نہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں کہ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت و سعادت کا زمانہ جب قریب آیا، آسمانوں سے آواز آتی تھی، لوگوں خوشیاں مناؤ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی نبی آخر الزمان کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، تمام عالمین کو نور علی نور کر دو، خوشبوؤں سے معطر کر دو، جنت کے محلات کو سجا دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو، آج کی رات جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، اللہ کے حبیب کی آمد ہے۔ حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا زمانہ جب قریب آیا، مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشیاں سنا دی، مغرب کے جانوروں نے مشرق کے جانوروں کو خوشیاں سنا دی کہ اللہ
السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر جنت سے حوریں حضرت آمنہ کے گھر میں آئی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں نے دیکھا کہ ایک آنے والے نے اپنا پر میرے بازو پر ملا، جس سے میں خوفزدہ تھی، اس سے مجھے تسکین ملی. اور ایک شربت بھی میں نے گھر میں دیکھا، اس شربت کو بھی میں نے پیا تو مجھے تسکین مل گئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل جیسے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، مجھے کبھی کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب تو ساری دنیا کی تکلیفوں کو دور کرنے آئے ہیں، تو وہ کسی کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج منی نورا، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محلات کو بھی میں نے اپنے شہر مکہ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ خرج منی نورا، مجھ سے ایک نور ایسا ظاہر ہوا جس سے میرا پورا گھر روشن اور منور ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشارق اور مغارب بھی روشن اور منور ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ تھا اس نور سے روشن اور منور ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بسعادت ہوئی کس وقت؟ 12 ربیع الاول کی رات تھی، صبح صادق کا وقت تھا، کروں کے اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا. سبحان اللہ. کفر اور شرک کے اندھیرے علامت اس بات کی تھی، کفر اور شرک کے اندھیرے جا رہے تھے، نور اسلام کی شمع کے روشن کا ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا. 12 ربیع الاول کی رات تھی، صبح صادق کا وقت تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کے رب کی عبادت سے اپنی دنیا کے اندر، اپنی ولادت سے دنیا کے اندر قدم رکھنے کا آغاز فرمایا. بعض روایت کے مطابق اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. خدا کی قسم تم کتنے خوش قسمت ہو، ساری کائنات کے مسلمان ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ ایسے نبی کی امت ہو جو پیدا ہوا تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوا. جب قبر میں پہنچایا گیا، آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کو لحد میں رکھا گیا تو آقا علیہ السلام کے لبوں سے یہی تھا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا اور ہم سب کا نبی پیدا ہوتے ہی ہم سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وفات ہے. سنو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں جب قبر میں جاؤں گا نا تو تمہارے اعمال میرے حضور پیش ہوتے رہیں گے. تو جو مردہ ہوتا ہے کیا وہ اعمال کو دیکھ سکتا ہے؟ وہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. تو نبی تو زندہ ہوتا ہے. یہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں عقیدہ ہوتا کیا ہے نبی کے بارے میں. جس کو پتہ ہی نہ ہو، خبر
नबूवत के बारे में अकीदा क्या होता है, वो क्या समझेगा, नबी का मकाम क्या होता है। तो ये बेचारे समझते हैं कि मर गया हो, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे आमाल पेश होते रहेंगे, मैं तुम्हारे आमाल को जब देखूंगा, मफ़हूम कर रहा हूं, तुम्हारी जब नेकियों को देखूंगा, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तारीफ करता रहूंगा, अल्लाह की हम्दो सना करता रहूंगा, और जब तुम्हारे गुनाहों को देखूंगा तो फिर क्या करूंगा, खुदा की इज्जत की कसम खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ। मेरे और हम आपके सबके नबी ने फरमाया अगर तुम गुनाह करोगे, खता करोगे, जमीन पर तुम खता करोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे आका ने फरमाया मैं कब्र में भी रह के अल्लाह की बारगाह में कहूंगा मौला ये मेरी उम्मत के गुनहगार है, इनको बख्श दे, इनको बख्श दे, ये नादान है, इनको बख्श दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मीलादुन नबी है, क्यों न कहें, जो हमारा नबी कब्र के अंदर रहकर हमारी नेकियों पर खुश होता है, हमारे गुनाहों को देखकर अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ मांगता है। क्यों न हम खुश हो उस नबी की आमद पर। आज मीलादुन नबी है, सारे मिलके पढ़िए। आज 12 की रात है, पहली गुजर गई, दूसरी गुजर गई, तीसरी, चौथी, 10-11 गुजर गई, आज 12 रबीउल अव्वल की रात है, सारे जहानों के सरदार की आमद की रात है, सारे आलमीन के लिए जो रहमत बनाकर भेजे गए उस रहमतुल लिल आलमीन की आमद की रात है। लोगों खुशियां मनाओ, जितना खुश होगे उतना कम है, जितना ज्यादा से ज्यादा खुशियां मनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह की हम्द व सना को बयान करो, आका की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद और सलाम के तहाइफ बिछावर करो। उस रहमतुल लिल आलमीन की आमद की रात है, 12 रबीउल अव्वल की रात है, सारे कहो मिलके आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आज दुनिया आ रही है, सारे बाबा बैठे हुए, एक बंदा फिर कह दीजिए आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। जैसा मैंने पहले कहा, आज हम तो सारी दुनिया को सजाए बैठे हैं, खुदा की इज्जत की कसम रब्बे कायनात ने तो आसमानों को भी सजा दिया था और जन्नत को सजाने का हुक्म भी दे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ तशरीफ लाए, हम तो मिठाइयाँ बांटते हैं, बिरयानियाँ खिलाते, कोरमे खिलाते, रब्बे कायनात ने बेटे तकसीम फरमाए। उस साल जिसको भी अल्लाह ने औरत को बेटा जो औलाद दी वो बेटा ही अता किया, ये तकसीम थी अल्लाह के महबूब की आमद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए, हज़रत शिफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जब विलादत हुई, मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे करीब आ गए हैं। मैंने गुमान किया ये सितारे तो मुझ पर गिर पड़ेंगे। आज हम भी रोशनियां चलाना करते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब की आमद के मौके पर रब्बे कायनात ने भी खुशी मनाई कि आसमानों के सितारों को हजरत आमिना के घर में उतार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
مؤرخین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بسعادت جب ہوئی، کعبہ کی دیواریں، کعبہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کی طرف، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، اور کعبہ کی دیواروں سے آواز آئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبہ نے کہا آج حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کے گھر میں اللہ کا نبی آخر الزمان پیدا ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے بتوں کی ناپاکی سے مجھے پاک اور صاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبہ کے اندر جو بت نصب کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پارا پارا ہو گئے۔ ہیبل نامی ایک بہت بڑا بت تھا، اس سے چیخنے کی آواز آئی، اور روایات میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس رات تشریف لائے دنیا میں، آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تو شیطان بڑا پریشان ہوا اور اس نے چیخ ماری، اتنی بڑی چیخ ماری کہ کبھی اس نے اتنی بڑی چیخ نہیں ماری تھی۔ تو اس رات میں افسوس تو شیطان کرتا ہے، بے شک تم کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے رشتہ داری ہے؟ کیا اس سے تعلق ہے؟ رب کائنات نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، مومن تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور تم خوشیاں منانے کی بجائے غم مناتے ہو۔ ارے غم منانے کا عمل شیطان کا تھا، خوشی مومنین مناتے ہیں، احسان مومنین پر ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بسعادت ہوئی، آسمان سے ستارے حضرت آمنہ کے گھر میں آئے، کعبہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی، کعبہ نے حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف سجدہ کیا، اور رب کائنات نے جبریل امین کو 3 جھنڈے دے کر بھیجا۔ ایک جھنڈا مغرب کے اندر لگایا گیا، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا۔ یہ اس بات کا اظہار کرنا مقصود تھا کہ یہ وہ نبی پیدا ہوا ہے جس کی نبوت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، سارے عالمین کے لیے نبی بن کر آیا ہے، اور یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اس نبی کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نبی آخر الزمان ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بسعادت ہوئی تو وہ دریائے سادہ جو خوش تھا وہ چل بسا، اور وہ فارس کا آتش کا تھا جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھا تھا، یعنی اس کی پوجا کی جا رہی تھی، آپ کو پوجا کیا جا رہا تھا، پوجا جا رہا تھا، فارس کا آتش کا تھا، 1000 سال سے کبھی نہ بجھا تھا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. علماء اور محدثین کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، رسائل لکھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل پر. اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر درود و سلام پڑھے جانے کو کتنا پسند فرماتے ہیں، کتنا پسند فرماتے ہیں کہ میرا امتی میری ذات پر درود و سلام پڑھے. ترمذی شریف سے ایک روایت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. ترمذی شریف احادیث مبارکہ کی مشہور ترین کتاب ہے، صحیح ستہ میں سے ہے. اس کے متعلق علماء و محدثین کرام نے لکھا، بڑی بابرکت کتاب ہے. مختلف کتابوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی محدث کسی عالم کی محنت یوں ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کتاب کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے. بہت ساری کئی کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء و محدثین کرام نے لکھا کہ ان کا گھر میں ہونا، صرف گھر میں رکھ لینا، یہ بھی خیر و برکت کے نزول کا ذریعہ اور سبب ہے. جیسا کہ شفا شریف ایک کتاب ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی فضائل و کمالات، حضور کی سیرت، حضور کی عظمت، آپ کے کردار، آپ کی تعظیم، توقیر، اس طرح کی چیزوں پر مبنی کتاب ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس گھر میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے اس گھر کو محفوظ فرماتا ہے. اور دیگر اور بھی کئی اس کی برکات جو ہے اس کی شروعات کے اندر موجود ہے. ایسے ہی ترمذی شریف کے متعلق علماء و محدثین کرام نے لکھا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس گھر میں ہو وہ گھر ایسا ہے جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام خود اس گھر میں، خود نبی پاک علیہ السلام اس گھر میں خطاب فرما رہے ہو. جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہو، فرماتے ہیں وہ گھر ایسا ہے جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں اس گھر کے اندر. ایسی کتاب ہے بابرکت. اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے فرائض، واجبات، دیگر جو مجھ پر لازم چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد میرے پاس جو وقت بچتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ میں چوتھائی وقت آپ پر درود و سلام پڑھ کے گزارتا ہوں. تو کیا اتنا درود پاک پڑھنا ٹھیک ہے میرے لیے؟ اتنا پڑھ دیا کرو. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ، جتنا چاہے پڑھ. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا وقت آپ پر درود و سلام پڑھ کے گزارا کروں گا، اتنا درود پڑھنا ٹھیک ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ، جتنا چاہے پڑھ. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے چوتھائی کی بات شروع کی تھی اور بات نصف پر، آدھے وقت پر پہنچ گئی ہے اور فرما رہے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب میں تہائی حصہ آپ پر درود و سلام پڑھ کے گزارا کروں گا. کیسے؟ 3 حصے کر لوں گا کل وقت کے. 2 حصے آپ پر درود و سلام اور 1 حصہ اپنے دیگر مراد ہو جائے. یا رسول اللہ کیا اتنا درود پڑھنا ٹھیک ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا معاشی تھا جتنا چاہے پڑھ، جتنا چاہے پڑھ. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. ارشاد فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس سے بھی زیادہ پڑھے. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ 1 حصہ رہتا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میں سارا وقت آپ پر درود و سلام پڑھ کے گزارا کروں گا. سارا وقت آپ پر درود و سلام پڑھ کے گزارا کروں گا. حضور نے نہیں فرمایا خبردار اذان کا ٹائم ہو تو پھر مت پڑھو. یہ نہیں فرمایا. اور خبردار نماز کی بات بھی نہیں پڑھنا، اذان کی بات بھی نہیں پڑھنا. یہ نہیں فرمایا. انہوں نے کیا کہا؟ جو نوافل کے لیے جو وقت ہے اس کے اندر میں آپ پر درود و سلام پڑھا کروں گا. حضور نے کیا فرمایا؟ اور سارے وقت میں درود و سلام پڑھا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَنْ يَكْفِي هَمَّكَ. اور ایک روایت میں اِذَنْ تَكْفِي هَمَّكَ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا یہ درود و سلام تیرے غموں کو تجھ سے دور کر دے گا. درود و سلام تیرے غموں کو دور کر دے گا. اور ارشاد فرمایا صرف غموں کو دور نہیں کرے گا بلکہ تیرے گناہوں کے لیے بھی کفارہ بن جائے گا. تیرے گناہوں کے لیے بھی کفارہ بن جائے گا. درود و سلام پڑھنا حضور کو کتنا پسند ہے. صحابی رسول نے 4 سے شروع کیا اور سارے کا سارا وقت آپ پر درود و سلام پڑھنے کا کہا تو حضور علیہ السلام نے بشارت ارشاد فرمائی کہ پھر تیرے غم بھی تجھ سے دور ہو جائیں گے. اور غم کیسے؟ دنیا کے ہو چاہے آخرت کے. اِذَنْ يَكْفِي هَمَّكَ. یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے غم دور ہوں گے، آخرت کے بھی ہوں گے، دنیا کے بھی دور ہوں گے. اب غم روزی کا ہو، رزق کا ہو، جاب کا ہو، کام کا ہو، کاج کا ہو، اولاد کا ہو، کوئی بھی ہو. اِذَنْ يَكْفِي هَمَّكَ. ارشاد فرمایا جب تو ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ درود و سلام تیرے غموں کو تجھ سے دور کر دے گا. پتہ ہی چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنے کو پسند بھی فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں. انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، پیدا فرمایا. اور میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. جو زمانہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے اس وقت پر اگر ایک نظر دوڑائیں لوگوں کے اندر معاشرے میں بے حیائی، ظلم، بربریت یہ عام تھا. اس زمانے میں نکاح کے 5 طریقے رائج تھے. بخاری میں کتاب النکاح کے اندر تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے لیکن میں پوری روایت نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. اس زمانے میں اس قدر بے حیائی تھی جس کا حساب نہیں. ایک معروف طریقہ نکاح کا تھا جو ہمارے معاشرے کے اندر اب بھی رائج ہے. جو شرفاء ہوا کرتے تھے ان کے ہاں یہ تھا. بقیہ جو 4 طریقے تھے علامات والحفیظ، حیادار اور شرم والا آدمی اسے پڑھ کر کے اس زمانے میں یہ کچھ ہوا کرتا تھا بندہ ویسے ہی کانپ جائے کہ اتنے دریدہ دان لوگ اور شریعت کا، دین کا، شرم کا، حیا کا کوئی باس اور لحاظ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاشرے میں اپنے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا. لیکن قربان جائیے اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اور نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی ہو، دادا جان ہو یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اوپر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو شریف النسب بنایا تھا. ہر ایک کو شریف النسب، ایسے ستھرے، حیادار
اقتدار کے مالک اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی ہو یا آپ کے دادا جان ہو, آپ کی والدہ ہو یا آپ کی نانی جان ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا سلسلہ نسب آپ کے آبا و اجداد کہاں تک؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک. سارے کے سارے مومن, سب سے بڑی ناپاکی, سب سے بڑی بے حیائی تو شرک ہے. مشرک جو ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ریچ سے فرمایا, ناپاک فرمایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین, دادا پردادا اوپر تک ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک کی ناپاکی سے بھی پاک و صاف رکھا. اور ظاہری طور پر جو بے حیائیاں اس زمانے کے اندر پائی جایا کرتی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے آبا و اجداد کو ان سے بھی پاک و صاف رکھا, ان سے بھی پاک و صاف رکھا. کیوں نہ ہو ہم جب دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ اپنی اولاد کا رشتہ کرتے وقت, نکاح کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, عزت دار شخص ہو, دیگر معاملات ہو, دیندار ہو, اور بھی کچھ چیزیں اس طرح دیکھتے ہیں. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا, وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ستھرے چنے ہوئے, وہ لوگ کتنے ستھرے, کتنے پیارے اور کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے وہ لوگ تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ کے آبا و اجداد کا جو سلسلہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو بڑی ہی عظمت و رفعت والا بنایا. ان کا کردار, ان کا زندگی گزارنے کا انداز اللہ اکبر. صرف دو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کروں گا. ایک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام, ایک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام, اختصار کے ساتھ. اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بقیہ آبا و اجداد ہیں حضور علیہ السلام تک. ایک بات کی پہلے ہی وضاحت کر دوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا شجرہ نسب جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمانا شروع کیا. کہاں تک بیان کیا؟ حضور علیہ السلام نے اپنا نام لیا, اپنے والد حضرت عبداللہ کا نام لیا, پھر اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کا نام لیا, پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ہاشم کا نام لیا, پھر حضرت عبد مناف کا نام لیا. اور یوں چلتے چلتے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عدنان تک اپنا سلسلہ نسب بیان فرمایا. کہاں تک؟ حضرت عدنان تک. اور عدنان کون ہے؟ یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عدنان ہے. یہاں تک حضور نے سلسلہ نسب بیان فرمایا اور پھر روک دیا. صحیح اور درست اور مستند روایات جو ہیں ان میں نبی پاک علیہ السلام کا شعر نسب یہی تک موجود ہے. کہاں تک؟ حضرت عدنان تک, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے تک. لیکن چونکہ کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز جو ہے وہ ذائقہ دار ہوتی ہے, لوگوں کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے, کچھ نیا ہونا چاہیے, کچھ یونیک ہونا چاہیے. دین کے معاملات میں بھی لوگوں کا ذہن یہ بن چکا کچھ یونیک ہونا چاہیے. حالانکہ دین وہ ہے جو 1400 سال سے بھی پہلے کا ہے, لیکن پھر بھی یونیک ہونا چاہیے. کچھ ہوا کیا, لوگوں نے کیا کیا, وہ روایات جو نہ مضبوط نہ درست, ان کا سہارا لے کر اور حضور علیہ السلام کا نسب مبارک بیان کرنا شروع کر دیا. کہاں تک؟ حضرت آدم علیہ السلام تک. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, حضرت عدنان تک سلسلہ نسب بیان فرمایا اور آگے حضور نے ذکر نہیں کیا. اور پھر فرمایا کذب النصابون او کما قال علیہ السلام, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان سے آگے نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے, نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں تک بیان فرمایا وہاں تک کوئی شک, کوئی شبہ, کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن ان سے آگے حضرت عدنان سے آگے حضور نے خود جب فرما دیا
کذب النصابون، ارشاد فرمایا جو نسب بیان کرنے والے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا۔ جب حضور علیہ السلام خود فرمایا جھوٹ بولا تو ہم نے جھوٹی باتیں ضرور سننی ہے، بیان کرنی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو جو شرح نسب درست روایات کے ساتھ، مستند اور صحیح روایات کے ساتھ ہے، وہ حضرت عدنان تک ہے، اور یہیں تک نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہیں تک موجود ہے۔ دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں اور کوئی مستند روایت ہوگی، مستند روایت یہی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ حضور نے فرمایا کذب النصابون، آگے نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اب وہ کہیں کا بھی سہارا لے لے، فلاں کتاب کے اندر ہے، فلاں کے اندر، دیکھیں ہر کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہر بات معتبر بھی ہو، اور پھر کسی کو کسی کا والد کہہ دینا، اللہ اکبر، اور یقین نہ ہو کہ یہ اس کا والد ہے یا نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے گوارا نہیں کرتے، نبی پاک علیہ السلام کے متعلق کیسے گوارا کر لیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں شخص حضور کے والدین میں سے ہے، نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہے۔ جب میں اور آپ اپنے لیے یہ گوارا نہیں کرتے تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے کیسے گوارا کی جا سکتی ہے یہ بات؟ اس لیے اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مطالبے بھی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے مطالبے پر بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر بھی دیتے، چلو جی ٹھیک ہے، پھر آدم علیہ السلام تک سناتے ہیں آپ کو شہر نسب، لیکن اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانے وہ میں آپ کی گوش گزار کر چکا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اولاد آدم میں پیدا فرمایا اور ایسا پیدا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو، چونکہ انسانوں کی ابتدا ہی آدم علیہ السلام سے ہے، تو پہلے بات کرتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خود اپنے فضائل، اپنے کمالات، اپنے آباء و اجداد کا، اپنا ستھرا ہونا، اپنا مصطفیٰ ہونا، اپنے آباء و اجداد کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاکیزہ خصلت ہونا جو بیان فرمایا۔ کیسے؟ میں اور آپ کسی کو دیکھیں، کسی ایک گاؤں، شہر، محلے، کسی ایک علاقے کے مختلف لوگوں کی چھان بین کریں اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ بندہ ہمارے علاقے میں بڑا معتبر آدمی ہے، بڑا شریف ہے، نیک ہے۔ ہو سکتا ہے میں اور آپ جس کو شریف کہہ رہے ہو اس سے بڑھ کر شریف کسی اور علاقے میں اور شخص موجود ہو، ایسا ممکن ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے قبیلے کی عظمت اور رفعت، آپ کے آباء و اجداد کی عظمت و رفعت بیان کون کر رہا ہے؟ سوال فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث مبارکہ کی، فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لی جبریل، حضور نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا، جبریل امین نے بتایا کیا؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قلب یقلب التقلیب کہتے ہیں کسی چیز کو الٹ پلٹ کر دینا، اوپر کی چیز کو نیچے، نیچے والی کو اوپر کر دینا، یعنی اچھی طرح سے تفتیش کرنا کسی چیز کے بارے میں، کوئی پہلو، کوئی گوشہ، کوئی شے باقی نہ رہ جائے، اسے کہتے ہیں قلب یقلب، تقلیب کرنا، بدل دینا، اوپر نیچے کر دینا کسی چیز کو اور اس کے بارے میں تفتیش کرنا۔ سیدنا جبریل امین کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے زمین کے مشرق کو بھی ملاحظہ کیا، یا رسول اللہ میں نے مغرب کو بھی ملاحظہ کیا، خوب اچھی طرح تفتیش کی، اوپر نیچے سے ہر اعتبار سے میں نے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم اجد رجلا افضل من محمد علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ کسی انسان کو نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کے افضل و اعلیٰ کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین۔ یہ وہ ہے جنہوں نے سارے کے سارے انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سارے کے سارے انبیاء کی بارگاہ میں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی یہی آیا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس بھی
یہی حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ کسی شخص کو نہیں دیکھا، اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ان سب سے افضل و اعلیٰ لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین کہہ رہے ہیں۔ یہ تو صرف حضور کی بات، یہی بس نہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَلَّبْتُ الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بار پھر زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کیا، تفتیش کی، دیکھا خوب اچھی طرح سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم، اور کما قال علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ سے افضل و اعلیٰ کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سارے انسانوں میں، سارے قبیلوں میں، سارے خاندانوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے بڑھ کر اور افضل و اعلیٰ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، بنو ہاشم سے افضل و اعلیٰ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت ہاشم کون ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے والد گرامی، انہی سے پھر آگے بنی ہاشم کہہ رہا ہے۔ اور جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بنو ہاشم سے، حضرت ہاشم کی جو اولاد ہے، جو آپ کا قبیلہ ہے، اس سے بڑھ کر خاندان اور قبیلہ میں نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی شخص ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام اور مرتبے والا برگزیدہ کب ہو سکتا ہے؟ کم از کم وہ بندہ شرک سے پاک ہو، شرک سے پاک۔ کوئی بھی مشرک اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ خاندان میں نے کون سا دیکھا ہے؟ بنو ہاشم کا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبے والا ہو، جو افضل ہو، جسے اللہ پاک افضلیت عطا فرمائے، وہ مومن اور موحد ہی ہو سکتا ہے، وہ خدا کو ماننے والا ہی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، کم از کم وہ اللہ کی بارگاہ میں افضل و اعلیٰ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو مشرک ہے اس کے بارے میں اللہ کریم پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ افضل و اعلیٰ ہونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو مشرکین ہے نا، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارشاد فرمایا افضل و اعلیٰ تو بڑے دور کی بات ہے۔ جو اللہ کو ایک نہ مانے، جو کافر و مشرک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام، ارشاد فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ انسان ہونے کے باوجود ظاہری طور پر ہاتھ پاؤں سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور بنو ہاشم کے متعلق جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ قبیلہ جو میں نے دیکھا ہے وہ بنو ہاشم کو دیکھا ہے۔ پتہ یہ چلا بنو ہاشم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقام و مرتبے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا ایھا الناس من انا، حضور نے فرمایا اے لوگوں میں کون ہوں، اے لوگوں میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات تو صاف واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبد اللہ، اور دوسری بات میں فرمایا انا محمد بن عبد المطلب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن عبد المطلب ہوں، اور پھر نبی پاک فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، دوسری بات میں یوں فرمایا نبی پاک علیہ السلام۔ اور پھر اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل خلق خلقہ، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، ثم فرقهم فرقتين،
فرمایا مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر انہیں 2 گروہ کر دیا، 2 گروہ کر دیا، بانٹ دیا انہیں۔ اور بانٹنے کے بعد کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان میں سے جو بہترین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوسرے سے جدا کیا، پھر اس سے قبیلے بنائے۔ ثم جعلہم قبائل، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے جسے افضلیت عطا فرمائی اس سے قبیلوں کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا فجعلنی من خبرنی ان افضل من انفسہم، اب مجھے حکم ہوا کہ بنو ہاشم کو سب سے افضل والا ہوا اور کون ہے، اور بنو ہاشم کے بعد کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجد فیہم نفسا خیرا من نفسک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے افضل والا اور کسی کو نہیں پایا۔ قبیلہ ہاشم میں آپ سے بڑھ کے خیر والا، آپ سے بڑھ کے برکت والا، یہ کہاں سے چلے؟ دیکھیں عرب میں بدر میں کنانہ میں بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں قریش، اور یہ سب کے سب وہ ہے جو افضل و اعلیٰ ہے۔ اور جو شخص شرک کی آلودگیوں میں لتھڑا ہوا ہو وہ کبھی افضل و اعلیٰ ہو نہیں سکتا، وہ کبھی افضل و اعلیٰ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قبیلہ عطا فرمایا وہ قبیلہ بھی بڑی عظمت والا، جو گھر عطا فرمایا وہ گھر بھی بڑی عظمت والا، جو خاندان عطا فرمایا وہ خاندان عظمت والا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیچھے جا کر قبائل جو عطا فرمائے وہ بھی عظمت و رفعت والے۔ اور پھر جس نسب میں آپ کو پیدا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے آباء و اجداد میں حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک رحموں سے پاک پشتوں کی جانب منتقل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے محبوب علیہ السلام نے نہ تو وہ شرک کرنے والے تھے اور نہ بدکاری کرنے والا تھا کوئی بھی شخص۔ جس زمانے میں اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جایا کرتا تھا اس زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے نسب کو اللہ پاک نے پاک اور صاف اور ستھرا رکھا۔ یہ امتیاز ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ اور پھر جب یہ ساری کی ساری روایات اس طرح کی بے شمار روایات ہیں، یہ تو مطلق نسب مبارک کے متعلق ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی بات کی جائے بڑی عظمت والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد 2 حصے کیا، ارشاد فرمایا جو ان میں سے خیر والا تھا جو افضل تھا اس سے قبیلے بنائے، اور پھر آگے مزید یوں ہی خیر بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان میں سب سے افضل و اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا افضل و اعلیٰ وہی ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کم از کم شرک اور کفر سے پاک ہو۔ کفر اور شرک کرنے والا بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں معاذ اللہ کسی اور کی پوجا کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی افضل و اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اور دیکھیے حضرت سید آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے حضور علیہ السلام کا۔ کیسے پہنچتا ہے؟ نام اگرچہ ہمیں درست طور پر معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا ہے؟ تمام انسانوں کی اصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام سے کیسی محبت تھی، کیسی محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے نا وہ جنت میں ابو محمد ہوگی، ابو محمد ہوگی۔ حالانکہ آپ کی اور بھی اولاد ہے، آپ کی اور بھی اولاد ہے، بیٹے آپ کے ہیں اور بھی، لیکن آپ کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو محمد، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تو اللہ تبارک اور پھر
انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کیسی محبت تھی، نبی پاک علیہ السلام سے ایک روایت عرض کرتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نے وصیت فرمائی اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو، حضرت شیس علیہ السلام، یہ بھی نبی، ایک نبی علیہ السلام دوسرے نبی کو، اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، اور نبی وہ جو سارے انبیاء سارے انسانوں کے کیا ہے، اصل ہے، ان کے والد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا، کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو۔ وصیت کی کہ تقوی اختیار کرنا، زہد اور دیگر جو ہے وہ معاملات بتانے کے بعد ایک بات کا ذکر فرمایا دیگر کام بھی کرنا، تقوی بھی اختیار کرنا، عروۃ الوثقیٰ فلاں فلاں اس طرح کے کام ارشاد فرمانے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو جب بھی اللہ کا ذکر کرے، جب بھی اللہ کا ذکر کرے، کلما ذکرت اللہ، اے میرے بیٹے، والد اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اور یہ وصیت آپ کی ساری اولاد کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، آدم علیہ السلام نے کی، کہتے ہیں میرے بیٹے جب بھی تو اللہ کا نام لے، کلما ذکرت اللہ، جب بھی اللہ کا ذکر کرے، فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا گیا، ساتھ ہی محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، کہتے ہیں وجہ اس کی ہے میرے بیٹے میں نے جنت کی ساق پر، جنت کے پایوں پر میں نے ان کا نام لکھے ہوئے دیکھا ہے، ان کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، ارشاد فرمایا ابھی میری تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام عرش کے پایوں پر لکھا ہوا، عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے زمین و آسمان کا مجھے چکر لگوایا گیا، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی، کوئی جگہ ایسی، فلم ارا فی السماوات موضعا، ارشاد فرماتے ساتوں آسمانوں میں نے کوئی ایک مقام، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں دیکھی، الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ، ارشاد فرماتے ساتوں آسمانوں میں جہاں جہاں گیا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام وہاں وہاں لکھا پایا، وہاں وہاں لکھا پایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ چیزیں ساتھ بیان فرما دی۔ پہلے کیا فرمایا؟ آسمانوں میں نے کوئی شے ایسی نہیں دیکھی جہاں مصطفیٰ کریم کا نام نہ لکھا ہو، جہاں مصطفیٰ کریم کا نام نہ لکھا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ، میں نے دیکھا، اسم محمد مکتوباً علی نور العین، ارشاد فرمایا میں نے حوروں کی نور پر، جہاں ہار پہنا جاتا ہے، ارشاد فرمایا میں نے وہاں نبی پاک علیہ السلام کا اسم مبارک لکھے ہوئے حوروں کی گردنوں پر۔ پھر فرماتے ہیں فرمایا وَعَلَى بَرَقِ قَصْوَرِ آجَامِ الْجَنَّةِ، ارشاد فرمایا درختوں کے جو جنت کے درختوں کے پتے ہیں ان میں سے ہر ایک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا صرف حوروں کے اس پر نہیں بلکہ فرماتے سدرۃ المنتہا جو درخت ہے اس کے ایک ایک پتے پر، ارشاد فرمایا فرشتوں کے پروں پر، اور نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک جو تھا ارشاد فرمایا فرشتوں کی آنکھوں کے اندر میں نے اسم محمد کو لکھے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے فَاكْثِرْ ذِكْرَهُ، اے میرے بیٹے فَاكْثِرْ ذِكْرَهُ، کثرت کے ساتھ ان کو یاد کیا کر، فَاكْثِرْ ذِكْرَهُ، کثرت کے ساتھ انہیں یاد کیا کر۔ کیوں؟ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا،
فرشتے ہر وقت مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں. فرشتے ہر وقت مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس لیے فاکثر ذکر ہوں، تو بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کر. کیا؟ کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کر. بعض لوگ اس طرح کے شیطانوں نے وسوسے دلاتے ہیں، یہ لوگ تو بس یا رسول اللہ ہی کرتے رہتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے رہتے ہیں. آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فاکثر ذکر ہوں، میرے پیارے بیٹے کیا کیا کر؟ کثرت کے ساتھ انہیں یاد کیا کر، کیونکہ فرشتے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں، بڑی پیاری عادت ہے. حضور کا ذکر کرتے رہنا بڑی پیاری عادت ہے. کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے. اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے. تو جو فرشتوں کا طریقہ ہو وہ رب کا پسندیدہ ہے، رب کا پسندیدہ ہے. جبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ حضور کا ذکر کرتے رہے. آپ دیکھیں کس انداز میں کرتے ہیں. کوئی بھی نہ کرے پھر بھی مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر جاری و ساری. 70,000 صبح ہے، 70,000 شام. یوں قدسیوں کی حاضری اس پاک در پہ ہے. اشعار مجھے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 70,000 صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 شام کو حاضری دیتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کریم کے فرشتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آدم علیہ السلام کا جو ایک کچھ ذکر خیر کیا کہ آپ کو حضور سے کیسی محبت ہے، کس طرح سے وصیت فرما رہے ہیں، یہ آباء و اجداد میں سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے ابتدا ہے انسانوں کی. اب ہم جب آئیے حضرت شیس علیہ السلام جب وصیت کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں، تو کیا خیال ہے شیس علیہ السلام نے عمل نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا کہ وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے طفیل سب کچھ ہے، یہ سب جانتے ہیں. یہ دنیا کی رونقیں، یہ زمین کا، یہ آسمانوں کا وجود میں آنا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے. اب ہم چلیے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ نور مبارک مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی پشتوں سے ہوتا ہوا، مختلف جبینوں سے گزرتا ہوا، مختلف پیشانیوں سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے نور کا فیضان حضرت نوح علیہ السلام تک بھی پہنچا. ہوا کیا جب نوح علیہ السلام تک پہنچا؟ ان کے زمانے میں کیا تھا؟ طوفان نوح سب جانتے ہیں، سب کا سب غرق ہو گیا. طوفان آیا، پانی ہی پانی ہو گیا دنیا کے اندر. کچھ لوگ بچے جو کہاں تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیسا حسن و جمال عطا کیا تھا. یہ آباء و اجداد ہے حضور کے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہے. حلیت الاولیاء کے اندر روایت موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مبارک انداز کیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کان نوح علیہ السلام من اجمل اہل زمانہ، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے میں سب سے بڑھ کر حسن و جمال عطا فرمایا تھا. سب سے بڑھ کر حسن و جمال عطا فرمایا تھا، چونکہ یہ حضور کے آباء و اجداد ہے. نبی پاک علیہ السلام کا نور مبارک ان کی پشت میں بھی جھلک تھا. صرف حسن و جمال کیسا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا تھا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو نقاب لگا کے رکھتے تھے، نقاب لگا کے رکھتے تھے. حسن و جمال اتنا تھا، انوار و تجلیات اس قدر زیادہ ہوا کرتے تھے کہ آپ نقاب لگا کے رکھتے تھے چہرے پر. اور پھر ہوتا کیا تھا؟ کشتی کے اندر جو لوگ سوار تھے نا، انہیں بھوک لگتی. انہیں جب بھوک لگتی تھی تو پتہ کیا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، نور مصطفیٰ جن کی پیشانیوں میں، جن کی پشتوں سے ہو کر آ رہا ہے، جہاں جہاں جلوگر ہو رہا ہے وہاں برکتیں کیسی نصیب ہو رہی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب لوگوں کو بھوک لگتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے جاتے، اپنا نقاب مبارک ہٹاتے تھے، شبی ان لوگوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی.
پاک علیہ السلام کے نور مبارک کا کمال ہے جو نور علیہ السلام کی پیشانی میں جلوگر ہے. اور جب یہ نور مصطفیٰ کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا پھر انداز کیسا ہوگا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کیسے ہوگا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی کیا کہنے, ان کا پاکیزہ ستھرا نسب. اللہ اکبر. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ نور چلتا 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 حضرت ہاشم تک پہنچا. حضرت ہاشم کا جو مبارک انداز, اللہ اکبر, نام تھا عمرو. ہاشم کیوں کہتے تھے؟ بڑے سخی و فیاض تھے. حضور خود بھی سخی و فیاض اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی سخی و فیاض. عرب شریف میں نا ایک دفعہ ایسا ہوا, قحط پڑ گیا, کھانے پینے کے لیے چیزیں ختم ہو گئی. تو یہ جو عمر تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں, جنہیں ہاشم کہا جاتا ہے, انہوں نے کیا کیا, ملک شام سے انہوں نے کھانا منگوایا, روٹیاں منگوائی, اونٹ ذبح کروائے یہاں, غلہ چونکہ یہاں تھا نہیں اس لیے وہاں سے منگوائی, اور پھر اونٹ ذبح کر کے آپ نے اور ان کا شوربہ بنوایا اور اس کے روٹیاں توڑ کے اس کا سعید بنایا, اور سعید بنا کے پھر آپ دن رات لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. قحط کے زمانے میں لوگوں نے نام عمر چھوڑ دیا اور آپ کو ہاشم کہنا شروع کر دیا. آپ کو ہاشم کہنا شروع کر دیا. ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو. روٹیاں توڑ کے وہ جو آپ نے سعید بنایا تھا لوگوں کو کھلانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کا عمل ایسا مقبول فرمایا, ایسا پسند فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کا نام ہی لوگوں نے ہاشم رکھ دیا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا, روٹیاں توڑ کے سعید بنا کے کھلانے والا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہی کی جو اولاد ہے بنو ہاشم جو ہے اسے جبریل امین کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بنو ہاشم سے بڑھ کے کوئی خاندان نہیں دیکھا, بنو ہاشم سے افضل خاندان نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی کے اندر بھی تھا. اللہ اکبر. اس قدر نورانیت, نور والا چہرہ تھا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور آپ بڑے عاجزی کی ساری والے تھے, بڑی عاجزی. لوگ آپ کے پاس آتے تھے, جب آپ کی پیشانی کی زیارت کرتے تھے, آپ کے چہرے نور کو دیکھتے تھے, یتقبلون یدہو او کما قال, کہتے ہیں کہ جب ان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے لوگ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور جو ان کی پیشانی پر, ان کے چہرے پر جلوگر تھا, لوگ ان کے ہاتھ بے ساختہ چومنا شروع کر دیا کرتے تھے. ایسی عظمت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. حضرت ہاشم سے یہ نور چلتا چلتا حضرت عبدالمطلب تک پہنچا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور ان کی عظمت, ان کی رفعت کا کیا کہنا, سبحان اللہ. نام ان کا بھی اور تھا شیبہ, بعد شیبۃ الحمد کہا. حضرت عبدالمطلب جو تھے نا یہ بھی بڑے حسن و جمال والے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان, خدا کی عبادت. یہ تو آپ دیکھیں اس زمانے میں جب ابرہا ہاتھی لے کر کعبۃ اللہ شریف کو اٹھانے کے لیے معاذ اللہ چلا تو آپ کی بکریاں اس نے جو آپ کے اونٹ وغیرہ تھے وہ پکڑ لیے, تو حضرت عبدالمطلب نے کیا فرمایا تھا, فرمایا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. اس نے کہا میں کعبے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا اس کو, آپ نے فرمایا کہ اس کعبہ کا ایک مالک ہے, رب ہے. فرمایا میں ہوں بکریوں کا مالک, میری بکریاں مجھے واپس کر دو. جو کعبۃ اللہ المشرفہ کا مالک ہے, اس کی عزت, اس کی حرمت کی حفاظت وہی فرمائے گا, اس کی عزت اور حرمت کی حفاظت وہی فرمائے گا. پھر دیکھیں کیسی حفاظت فرمائی, ایک طرف ہاتھی اور دوسری طرف ابابیل, ایک طرف ہاتھی اور دوسری طرف کوئی ہے جو کوئی آپس میں کوئی بندہ ہے, کوئی مقابلہ کر سکے بندہ, ایک طرف لہیم شہیم اور پھر ساتھ صرف ہاتھی نہیں, فوج کی فوج, اور دوسری طرف ابابیل. یہ اللہ کی ان کی بے نیازی ہے. اور ابابیل بھی نہیں, اس کی چونچ میں بھی پنجوں میں پتھر,
چھوٹی چھوٹی کنکری